वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सिंध हुकूमत का कराची के इलाके केमाड़ी को जिला बनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी कराची का दिल जीतने के बजाय शहर के टुकड़े टुकड़े कर रही है। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब कब पूरा होगा, पूछेंगे सरबराह PSP मुस्तफा कमाल से। और चेयरमैन नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर तारिक भुट्टा से। warm welcome to the show. वफाक और सिंध हुकूमत आखिरकार कराची के मसाइल की हल के लिए एक हो गए हैं और दोनों ने मिलकर शहर के मसले हल करने के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी के क़याम के हवाले से वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि इस कमेटी में वफाक और सिंध के नुमाइंदा शामिल होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, लेट्स वॉच असद उमर। एक 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। उस कमेटी में कोई कमेटी का सरबराह नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है। इसके सेक्रेटरी जो हैं कमेटी के वो सिंध गवर्नमेंट के चेयरमैन PND को बनाया गया है। हमने इस काम को तेज़ी से करने के लिए हदफ अपने लिए जिसे रख रहे हैं उसका अंदाज़ा देने के लिए आपको कि हमने 2 हफ्ते के अंदर कहा है कि जो मंसूबों की फ़हरिस्त इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास है, जो मंसूबों की फ़हरिस्त इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, उनको शॉर्टलिस्ट करना और ये फैसला करना कि ये जो मिलजुल के हम काम करने के खुसूसी एक मंसूबा करने के लिए जा रहे हैं, खुसूसी काम करने का तरीक़ेकार के साथ जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची को मेट्रोपॉलिटन बनाकर शहर के मसाइल हल किए जा सकते हैं। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कराची के बारे में बात की और क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। मुझे बहुत तकलीफ है क्योंकि जब मैं कराची को देखता हूँ वो एक वाइब्रेंट सिटी थी। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी कराची में बिजनेस हब है पाकिस्तान। पहले तो ये सोचो कि कराची में क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिंध की है, बजट तो उनके पास जाता है। मैंने अदालत सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, मैंने केस किया हुआ है कि कराची में एक लोकल गवर्नमेंट, सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए। जब तक एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बना के, जो सारी दुनिया में, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, जो हम लाहौर का करना चाहते हैं, पेशावर, इन सारे शहरों का, उसी तरह एक मेट्रोपॉलिटन सिस्टम बनना चाहिए। उसकी अपनी कलेक्शन होनी चाहिए पैसे की जो कराची के ऊपर खर्च हो, क्योंकि आप PSDP से कराची को इतने बड़े शहर को ठीक नहीं कर। सो लोकल बॉडी एम्पावर करने से तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यही तरीका है किसी भी शहर को एम्पावर करने का। मगर पीपल्स पार्टी की रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत को ये कहा है कि 2 साल से वो मुसलसल कराची को नजरअंदाज किए हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब को भी देखिए। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि 2 साल में कोई मेगा मंसूबा इनके दौर में स्टार्ट होके खत्म हुआ है? आपको याद होगा कराची तशरीफ लाए थे वजीर आजम, कहा था 162 अरब रुपए मैं कराची को तरक्याती पैकेज दूंगा। तो इतना कर्जा लेने के बाद, इतना कर्जा 10 खरब कर्जा लेने के बाद मेरे कराची को 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज की शक्ल में वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं मिले। सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल का नया हल निकालते हुए कराची के इजला में इजाफा करने का ऐलान किया है और केमाड़ी को जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कराची को कई इजला में तकसीम करने पर सिंध हुकूमत पर बरहम है। उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इजला बनाने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद की। लेट्स वॉच हिम। सूबे के जो बड़े हैं, चलाने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो कहते हैं कि सिंध धरती हमारी माँ की तरह है और हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे। भाई सिंध धरती हमारे लिए भी माँ का दर्जा रखती है, हम भी सिंध धरती के बेटे हैं भाई। लेकिन आप जब सिंध धरती को माँ कहते हैं तो ये कराची सिंध धरती की माँ का दिल है, दिल है ये कराची इस धरती माँ का दिल है। तो जब आप इस धरती माँ के दिल के 6 टुकड़े कर रहे थे तो आपको अपनी इस सिंध धरती माँ का ख्याल नहीं आया? मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। आप सिंध कैबिनेट की जानिब से केमाड़ी को जिला बनाने पर क्यों नाराज हैं? ये अगर कोई अच्छा तरीका नहीं है कि छोटे हो जाएं यूनिट्स तो उनमें काम करना आसान हो जाएगा?
نہیں چھوٹے یونٹس تو پہلے تھے نا, 18 ٹاؤنز ہوئے تھے, اور نیچے جو ہے وہ 206 یونین کاؤنسلز تھیں. یہ تو انہوں نے چھوٹے یونٹس کو جو ہے وہ بڑے یونٹس کر دیے نا انہوں نے. کراچی جو ہے ایک ڈسٹرکٹ تھا, نیچے 18 ٹاؤنز تھے اور نیچے 206 یونین کاؤنسلز تھیں, اور ان 18 ٹاؤنز کو اور فردر ٹاؤنز بنا دیتے اور بڑھ جاتی. یہ تو چھوٹے ڈسٹرکٹس نہیں کر رہے, یہ تو چھوٹے ڈسٹرکٹ سے انہوں نے بڑا کر لیا. دنیا, یہ تو الٹی دنیا چل رہی ہے یہاں پہ. دنیا ڈی سینٹرلائزیشن پہ جا رہی ہے, انہوں نے تو ڈی سینٹرلائزیشن پہ جا رہی ہے دنیا. انہوں نے تو 2013 میں اس کو سینٹرلائز کر دیا ہے. انہوں نے بیسیکلی کراچی کو 6 کراچی بنا دیے نا, 6 الگ الگ ایڈمنسٹریشن بنا دی ہیں. یہ انہوں نے گھر کی ایک فیملی کی طرح رہنے والے لوگوں کو انہوں نے الگ الگ کمرے جو ہے وہ سیل کر دیے آپس میں, اور ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ کر دیا, انہوں نے گھر کو توڑ دیا ہے. اسی فارمولے پہ کوئی کراچی سے آواز لگاتا ہے کہ سندھ کے, اسی فارمولے پہ سندھ کے ٹکڑے کرو تو یہ کہتے ہیں سندھ کی تقسیم نامنظور. اسی فارمولے پہ انہوں نے جو ہے وہ کراچی کو تقسیم کر دیا ہے. ان کی دیکھیے جو سندھ کارڈ ہے پیپلز پارٹی کا, جو یہ پچھلے 40 سالوں سے 45 سالوں سے چلا رہے ہیں, 12 سال یہ بھی ہو گئی ہے, ان کو کراچی کے بغیر اس سندھ کارڈ میں مزہ نہیں آ رہا تھا. اس کراچی کو حاصل کرنے کے لیے یا تو یہ خدمت کرتے, وہ یہ کر نہیں سکتے. کرپشن ہے ڈپارٹمنٹس کے, انہوں نے ڈپارٹمنٹس ٹیک اوور کر کے انہوں نے پھر کراچی کو ایتھنک لائنز پہ بائفرکیٹ کر کے, ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کو کیپچر کرنے کا. یہ ان کا عمل یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے. ہم نے 35 سالوں تک اس جگہ اس شہر میں آگ اور خون کی ندیاں بہتے ہوئے ہم نے دیکھی ہیں. ایتھنک وائلنس ہم نے دیکھا ہے, ہم نے حیدرآباد میں ایتھنک وائلنس دیکھا ہے, ہم نے سندھ میں ایتھنک وائلنس دیکھا ہے. یہ جس آگ کو ہم نے بہت مشکل سے جس پہ پانی ڈالا ہے, جس کو بجھایا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنی تعصب کی وجہ سے اس آگ کو دوبارہ بھڑکا رہی ہے. تو یہ جو نئے ایتھنسٹی کی جو فالٹ لائن ہے کراچی میں, یہ سے بڑھ جائے گی کس طرح سے, کیسے؟ جی جو ان کی ڈیوائیڈ ہے نا, جس ڈسٹرکٹس کو یہ جن علاقوں کے ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں, وہ ڈیوائیڈ اس ایتھنک لائنز کے اوپر بنا رہے ہیں نا. دیکھیے 2018 کے الیکشن میں جب انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز کی ہیں سینسس کے بعد, تو 1 سیٹ بڑھنی تھی کراچی میں. آنکھ بند کر کے سب کو پتا تھا کہ بھئی کراچی کی سب سے زیادہ آبادی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, وہاں سیٹ بڑھے گی. وہاں پر 5 سیٹیں تھی, وہاں پر 6 سیٹیں ہو جانی تھیں ایم این ایس کی. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اس جو 1 سیٹ بڑھنی تھی, ایک تو وہاں اس کو نہیں بڑھایا, جا کے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بڑھایا. پھر جو کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 5 ایم این ایس کی سیٹ تھی, اس میں سے بھی ایک کاٹ کے انہوں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایتھنک بنیادوں پر ڈال دیا. یہ غلط کر رہے ہیں, یہ تعصب کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. آپ سندھ حکومت سے بھی مایوس ہیں, دوسری طرف وفاقی حکومت, سندھ حکومت کہہ رہی ہے کچھ نہیں کر رہی, آپ کو بھی شاید زیادہ اطمینان نہیں ہے ان کی کارکردگی پر. ابھی جو پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا, وہ دیکھ کر آپ کو کیا لگا کہ پرائم منسٹر کتنے سنجیدہ ہیں کراچی کے معاملات؟ دیکھیے پرائم منسٹر کی باتوں سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ اب پرائم منسٹر ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یونائٹڈ نیشن کرے گا آ کے؟ ان کا کام صرف اخلاقی حمایت کرنا ہے. بھئی یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, یہ کراچی ہے. کہ جہاں پر مقبوضہ کشمیر ہوتا تو آپ کہتے ہیں بھی ہم تو کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کریں گے. پھر ہم جو اگر اس کے مقبوضہ کشمیر کے لیے کہ لوگوں کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو یونائٹڈ نیشن میں جا کر اس کے لیے تقریر کریں گے, اور اس کے لیے کوئی احتجاج کرنا ہے تو اسلام آباد میں ہم ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں گے اور احتجاج کریں گے, آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند کر دیں گے, تمام سڑکوں کو بند کر دیں گے. او بھائی نہیں, یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. یہ نہیں کہا پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ میں ہوں, میں سمجھتا ہوں میٹروپولیٹن بنانا چاہیے, اس کو امپاور کرنا چاہیے. نہیں, سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اتنے سارے میٹر پھنسے میں, کہاں کون فالو کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بھائی ان کو عدلیہ کو ساتھ لے کر, آرمی چیف کو ساتھ لے کر, جوڈیشری کو اور میڈیا کو ساتھ لے کر ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس آنا چاہیے یہاں پر, اور ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان کی شہرگ ہے, تباہ برباد ہو رہی ہے. جب وہ این ڈی ایم اے کو بھیج سکتے ہیں تو بھائی آ کر وزیر اعلیٰ سے بات کریں, بولے بھائی انف از انف. لیکن اس کے لیے ان کو پھر پورے ملک کے لیے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو بحال کرنا پڑے گا. جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں امپلیمنٹ کریں, اور یہاں اگر بات کریں, بات مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ لوگوں کی کہ وہاں امپلیمنٹ ہو نہیں رہا تو یہاں کیسے ہو جائے گا امپلیمنٹ؟ وجہ کیا ہے؟ لوکل باڈی سے کیوں کتراتے ہیں سب لوگ؟ اس لیے کہ ہمارے جو سو کالڈ جمہوری لوگ ہیں نا, ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے. وہ ذہنی طور پر ڈکٹیٹر ہیں, آٹوکریٹ ڈکٹیٹر ہیں. وہ جب ان کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں, جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو اپنے اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دینا چاہتے, چاہے خود کتنی تباہی بربادی کر دیں, لیکن وہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کرنا چاہتے. یہ ہمارے سو کالڈ
लोगों की का माइंडसेट है। इसी वजह से जब ये जाते हैं ना, कोई इनकी बसात लपेटता है जमहूरियत की, तो पाकिस्तान में हमेशा मिठाइयां बांटी गई हैं, ये इनकी हरकतों की वजह से। आज जो ये हरकतें कर रहे हैं, अब डेफिनेटली ये जो उन्होंने इस कराची जैसे शहर को उन्होंने जो है वो गांव गोढ़ बना दिया है, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, तो कौन जो है वो इनके जाने पर खुश नहीं होगा। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। मुस्तफा कमाल साहब, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब, ये बड़ी अहम बात है कि हल तो करने मसाइल का हल करना है, और वफाकी हुकूमत उस पार्टी की है जिसको कराची ने सबसे ज्यादा मैंडेट भी दिया है। उसके बावजूद 18वीं तरमीम एक हकीकत है, उसकी मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि वफाक कर सकता था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के, जो उन्होंने नहीं किया? भाई, वफाक को ये देखना चाहिए था कि जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबों को इख्तियारात और वसाइल दिए गए हैं, क्या वो इख्तियारात वसाइल सूबों के लोगों तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, या वो सिर्फ वजीर आला हाउस में आकर पार्क हो गए। हकीकत ये है कि जो 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियारात वसाइल आए हैं, वो नीचे सूबे के लोगों तक नहीं पहुंचे। उससे मेरी मुराद ये कि यूनियन काउंसिल तक नहीं पहुंचे, गाँव गोठों तक नहीं पहुंचे, शहरों तक नहीं पहुंचे, आम गलियों तक नहीं पहुंचे। वो एक वजीर आला को उसने बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया है, उसको डिक्टेटर बना दिया है। फिर वो इख्तियारात वसाइल वो देखे और उसको नीचे ट्रिकल डाउन करवाए। इख्तियारात और वसाइल सूबों के लिए मिले, वजीर आला के लिए नहीं मिले, नंबर 1। नंबर 2, ये एनएफसी अवार्ड में वजीर 18वीं तरमीम को रिव्यू कराए वफाक? नहीं, रिव्यू नहीं, उसको फुल फ्लेजेड इंप्लीमेंट करवाए, रिव्यू ना करवाए, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसकी जो हाफ हार्टेड डिवोल्यूशन हुई है, उसकी डिवोल्यूशन हाफ हार्टेड हुई है, उसको फुल फ्लेजेड उसको डिवॉल्व करवाएं, नीचे ट्रिकल डाउन उसके असरात पहुंचाएं। इससे तो जो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो रही है, बदली पैदा हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर्स 4 वुज़राए आला हैं, चीफ मिनिस्टर्स, जिस वक्त चारों चीफ मिनिस्टर सूबों के उस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ा डिक्टेटर्स हैं। किसी के पास इतने ये इख्तियारात और वसाइल सूबों के थे, वो नीचे आने चाहिए, गलियों में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में। फिर वफाक जो है एनएफसी अवार्ड देता है, पैसे देता है, वजीर आला उसको रखकर बैठ जाता है, कहता जी मेरी मर्जी में डिस्ट्रिक्ट को, जिस डिस्ट्रिक्ट को दूं, मेरी मर्जी डिस्ट्रिक्ट को ना दूं। कल को वजीर आजम भी कहे कि भाई एनएफसी अवार्ड को जो है वो इसको साइड पर करो, मेरी मर्जी जिस सूबे को मैं पैसे दूं, मेरी मर्जी जिस सूबे को ना दूं, क्या करेंगे आप? उस वक्त तो आप बड़ा शोर मचाएंगे। उसी ये काम आप कर रहे हैं कि भाई ये जो आपको वफाक से एनएफसी अवार्ड मिल रहा है, ये आपका अपना पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के उस सूबे के लोगों का पैसा है। आप एक फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले के तहत जिस फॉर्मूले पे आपको ये पैसा एनएफसी अवार्ड में मिल रहा है, नीचे आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड का इजरा करें। आप एक सर्टेन अमाउंट जो डिस्ट्रिक्ट को दें, और फिर ये जो आपने डिस्ट्रिक्ट बना के एक डिस्ट्रिक्ट को आपने 6 डिस्ट्रिक्ट और अब 7वां डिस्ट्रिक्ट बनाकर आप शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसको आप एक डिस्ट्रिक्ट करें और नीचे 18 टाउन्स बनाएं या 20 टाउन्स बनाएं या जितने, तो उसके उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में उन टाउन्स को दें। अभी तो आपने 6 डिस्ट्रिक्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपने शहर की जो एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी थी मेट्रोपॉलिटन को उसको तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और इतनी खतरनाक बात है कि कराची में एथनिक, यहां पर मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और जो लाखों की तादाद में, और आप एथनिक बुनियादों पर यहां पर तकसीम कर रहे हैं। वो आग लगेगी कि इसको कोई बुझा नहीं पाएगा, खुदा न खास्ता, इस कराची में और पाकिस्तान में। आप जो कमेटी बनाई है कराची की, कराची लगता ऐसे है, और मैं इसलिए अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ क्योंकि मैं रहती रही हूँ कराची में, मुझे दर्द है कराची का, लेकिन सबको तकलीफ है, सब परेशान है, सब स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन फिर मामला वहीं का वहीं होता है। मुस्तफा कमाल साहब, अभी फिर ये 15 रुकनी कमेटी से कितनी उम्मीद है आपको? कुछ भी उम्मीद नहीं है मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद? वो कह रहे 15 दिन में हम मसले हल करें। अरे यार, 15 साल में कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दें इस बात को। 15 साल में मसले हल नहीं हो सकते? नहीं, अगर ये कमेटी से मसले हल कराने, कमेटी से नहीं हो सकते, लेकिन कमेटी कुछ तो करेगी। आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं करेगी। बैठकर आपस में नीचे इख्तियारात और वसाइल 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात करें और इंप्लीमेंट कराएं, ये हल है। गली के काउंसलर को, यूसी चेयरमैन को इख्तियारात और वसाइल दें और पूरे पाकिस्तान को बताएं कि हमने दे दिया है। फिर वो अगर गलती कर रहा है उसको चौक पे लटका दें, आप फांसी दें उसको। लेकिन ये कि कमेटी, कुछ नहीं होगा कमेटी शमेटी से, सारा सब ऐसी है। आप भी यही है, मैं भी यही, देख लेते हैं। राइट। सो अगर आप लेट्स से कि आप मेयर बन जाते हैं कराची के, कहां से शुरू करेंगे, क्या करेंगे?
دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ میں میئر بنوں گا یا نہیں بنوں گا، لیکن اگر آپ نے جو ایک ہائپوتھیٹیکل بات کی ہے، بھائی کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے، ہر چیز سے جو آپ کے پاس آج اختیارات وسائل یہ لوکل گورنمنٹ کے آج بھی ہیں، کے ایم سیز کے اور ڈی ایم سیز کے اور یونین کونسلز کے، یہ جو صفائی کا معاملہ آج آپ کو ایک عذاب بنا ہوا ہے نا، کہ صفائی نہیں ہے، نالوں کی صفائی نہیں ہے، مینٹیننس نہیں ہے، چھوٹے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں، یہ جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں پیسے ہوتے ہیں 15 ارب روپے، یہ میئر کہتا ہے 15 ارب روپے سے 2 کروڑ کے ٹینڈر ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں، 750 چھوٹے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں 2 کروڑ کے، پھر آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنی لیکیجز کو کم کریں گے، اپنی کرپشن کو بند کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ خود سے کھڑے ہوں گے، آپ راتوں کو جاگیں گے، آپ اپنی ایگزامپل پیش کریں گے، آپ کی کوئی ویڈیو اور آپ کی آڈیو لے کر بدکاریوں کی جو فون پر نہیں گھوم رہا ہوگا، شہر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کس کی آڈیو کی بات کریں؟ چھوڑ دیں، جو جس کی کر رہا ہوں اس کو پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے کوئی میرے خیال سے کوئی بڑا گہرا میسج کہیں پر دیا ہے۔ سو اب دوبارہ آپ نے کہا کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ول پاور ہو، سو دین اٹ لکس لائک کہ اسی طریقے سے، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ جب تک کانسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں ہوگا شاید یہاں پہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسی فریم ورک میں مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر صحیح بندہ آ جائے تو۔ بالکل ہو سکتے ہیں، اس نہیں صحیح بندہ آ جائے، اس میں فریہ ایسا ہے کہ ایک تو وہ کردار والا بندہ ہو تو جو اس کے پاس اختیارات ہے وہ اپنے کام ایمانداری سے کرے۔ پھر یہ جو میں نے وفاق کی آپ کو بات کی کہ ابھی آپ کو بھئی وزیر اعظم، جوڈیشری، آرمی چیف، میڈیا، یہ سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے، ریاست کے ادارے ہیں، ریاست کی یہ ستون ہے، یہ سب لوگ بھائی اس وزیر اعلیٰ سے آ کر بات کریں نا، ان کی یہ ایک وزیر اعظم آئے، آرمی چیف صاحب کے ساتھ آئیں اور وزیر اعلیٰ سے بات کریں، کوئی مقبوضہ کشمیر تھوڑی ہے یہ کہ یہاں پر جو ہے بات نہیں ہو سکتی، اس کو کہیں کہ بھائی دنیا چاند پر جا رہی ہے، تم گٹر لائن کے انچارج بنے ہوئے ہو، تم کچرے کے انچارج بنے ہوئے ہو، بھائی کون سا وزیر اعلیٰ دنیا میں واٹر اینڈ سیوریج کا انچارج ہوتا ہے؟ کون سا وزیر اعلیٰ دنیا میں جو ہے کسی صوبے میں وہ جو ہے وہ کچرے کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے کچرے کا، اچھا مزے کی بات ہے کہ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر انہی اس میئر کو جو ہے موقع دے دیا، آج بھی جو سالڈ ویسٹ کے اختیارات ہیں وہ ڈی ایم سیز کے پاس ہیں، میئر کے پاس ہیں، نالوں کی صفائی، لیکن چونکہ انہوں نے ایک خام و خیم ادارہ کریٹ کر دیا ہے اور 2 ڈسٹرکٹ ان سے لے لیے ہیں، تو یہ اب جو کہ پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے 2 لوگوں کو، اب عام آدمی کو تو بیچاروں کو نہیں پتا، وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پروونشل گورنمنٹ نے بنا دیا ہے تو بس وہ اب اس کے اوپر ساری کہانی رکھ کر یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ واٹر بورڈ ان سے چھین لیا ہے، نیچے ان کا یو سی چیئرمین جو ہے سارے واٹر بورڈ کے ایکسچینج کے ساتھ مل کر پانی کے کنیکشن کاٹ رہا ہے، لگا رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، لیکن جب اس سے کہو کہ بھئی ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا، کہے گا ہمارے پاس تو واٹر بورڈ ہے ہی نہیں، رائٹ، وہی کہتا ہے۔ سو یہ صورتحال ہے۔ وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کا کلیم ٹو فیم جس کو سب یاد کرتے ہیں وہ ایز میئر کراچی رہا ہے، ابھی جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب، ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے، سو ایز فارمر میئر بھی، ایز اے فارمر کولیگ بھی، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے دور کو؟ نو کومنٹس، پیپل آر دا بیسٹ ججز، اس سے زیادہ تباہی بربادی ہوئی، میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، تباہ برباد کر دیا سب کچھ، اور اتنا تباہ برباد اصل میں کراچی کو جو ہے وہ کراچی میں اس کے کراچی کے چوروں نے نہیں لوٹا، اس کے چوکیداروں نے لوٹا ہے، جو لوگ ووٹ لے کر چوکیدار بنے تھے، یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، یہ آج جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بنائے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی بات کر رہی ہے، ارے بھائی 2013 میں جب یہ اختیارات جا رہے تھے اور جب یہ ڈسٹرکٹ بنائے جا رہے تھے تو یہی ایم کیو ایم اسی پروونشل گورنمنٹ کے وزارتوں کے مزے لوٹ رہی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، اور 1-2 دن نہیں، یہ اس کے بعد اس 2013 میں یہ سارے اختیارات گئے اور 2015 تک یہ صوبائی وزیر اور ایڈوائزر لگے رہے ہیں، ان کا گورنر 2016 تک رہا ہے، یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کراچی والوں کے حقوق کا سودا کیا ہے، نسلیں بیچی ہیں انہوں نے، تو یہ میرے پاس کامنٹ ہی نہیں ہے، آپ جو بات کر رہی ہیں، پیپل آر دا بیسٹ ججز۔ ہم پوری ہسٹری میں دیکھ لیں کراچی کی انٹائرٹی میں، جب سے پاکستان بنا ہے، کون سا ٹائم تھا آپ کو؟ ایک زمانے میں تو کہتے ہیں کہ کراچی کی ایگزامپلز دی جاتی تھی، لاہور سے لوگ آ کے سمجھتے تھے کہ کراچی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، لیکن ابھی ریسنٹ ہسٹری میں کون سا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت کراچی سٹیبل بھی تھا، بہتر بھی تھا؟ ٹیررزم اب ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہے، لیکن
ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے؟ جی میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں آفیشیلی شامل تھا. یہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہوتا ہے اس نے مجھے بلا کر دنیا کے 12 میئرز کو بلا کر باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر ایک پورا سیشن کیا دنیا کے 12 ایمرجنگ سٹیز آف دا ورلڈ. یہ اس کا اعزاز تھا. آج آفیشلی کراچی دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز میں شامل بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہے. یہ ہے فرق اس ٹائم کا آج کے ٹائم. آج کے دور کا چیف جسٹس آف پاکستان میئر کو کہتا ہے کہ تم جان کب چھوڑو گے کراچی کی, جان چھوڑو اس کراچی کی. آج وہ یہ کر رہے ہیں. میرے زمانے کا چیف جسٹس تمام پاکستان میں عدالت لاگے کہتے تھے کہ اگر کام دیکھنا ہے تو جا کر مصطفیٰ کمال کا جا کر کام دیکھو. یہ ریکارڈڈ ہے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں سارے. یہ فرق ہے اس ٹائم میں اور ہمارے ٹائم میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ ہسٹری میں تو آپ کو I feel I'm humbled but میرے دور کے علاوہ تو آپ کو جو ہے وہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو کام نہیں It was a good time, لیکن اس کے باوجود ابھی جو بارشوں میں حال ہوا ہے کراچی کا, یہ سڑکیں, یہ نظام, یہ ابھی کا تو نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کسی پہلے وقت کی یہ صورتحال ہے. فری ایسا ہے نا کہ جو ہے وہ ایک انسان کو بھی روزانہ منہ دھونا ہوتا ہے, اس کو کنگھی کرنی ہوتی ہے, اس کو صفائی کرنی ہوتی ہے, وہ اپنی مینٹیننس کرتا ہے. مجھے یہ شہر چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سالوں میں آپ شہر کی کنگھی نہیں کرو گے, آپ اس کا منہ نہیں دھو گے, آپ اس کی صفائی نہیں کرو گے, تو جو ہے وہ اگر یہ انفراسٹرکچر بنا کے نہیں جاتا نا تو کراچی میں ابھی جو ہے وہ آپ تباہی بربادی, آپ کی سوچ ہے کہ کیا تباہی بربادی. انہوں نے 10 سالوں میں نالوں کی مٹی نہیں نکالی. بھائی نالے تو ہیں نا, نالوں کی مٹی نہیں نکالی, انہوں نے کیش پٹ صاف ہی نہیں کیے, انہوں نے جو ہے وہ اس کی مینٹیننس ہی نہیں کی. تو بھئی یہی اشر ہونا ہے, ظاہر سی بات ہے. ایک انسان اپنے 4 دن اگر کوئی انسان منہ نہ دھوئے اس کے گھر والے نہ پہچانیں گے, تو شہر کو 10 سالوں تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ مینٹیننس ہی نہیں کی, تو کیا ہوگا اس کے. اب بلدیاتی انتخابات میں کیا لوگوں کو میسج آئے گا جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے؟ بار بار اختیارات کا رونا روتے رہے ہیں. جب اسی طریقے کی صورتحال میں یہ کمیٹی کی وجہ سے تو لوگوں کو ہوپ نہیں آئے گی. آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کی کیا پرائیورٹی ہوگی؟ بھائی اختیارات اور وسائل کو نیچے بیٹھ کر وزیر اعظم ڈیوالو کروائیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو, ٹاؤنز کو, یہ 6 ڈسٹرکٹ 7 ڈسٹرکٹ ختم کروائیں, ٹاؤنز کو, ڈسٹرکٹ کو, یونین کاؤنسلز کو امپاور کروائیں, اور سٹی کی سینٹرٹی کو, اس کی جو ہے وفادیت کو, اس کی جو ایک سینٹرلائز پوزیشن ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. سٹی کا جو کہ میئر کا جو آفس ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. یہ واٹر اینڈ سیوریج, یہ ماسٹر پلان, یہ ڈی اے, یہ بلڈنگ کنٹرول, یہ نالوں کی صفائی, یہ سالڈ ویسٹ, یہ تمام چیزیں جو 21 گروپ آف آفیسز ہیں وہ الیکٹڈ میئر کے انڈر میں ہونے چاہیے. انڈر دی آرٹیکل 148 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ڈیوالو ہونے چاہیے. اختیارات اور وسائل جو ملے ہیں وفاق سے 18 امینڈمنٹ کے بعد, وہ صوبے سے, وزیر اعلیٰ سے ڈسٹرکٹ میں جانے چاہیے. NFC ایوارڈ میں جو پیسہ آتا ہے اسی کا پروپورشن جو ہے PFC ایوارڈ میں ان کو جانا چاہیے, جب جا کر شہر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی جو مسائل ہیں ان کا حل بتایا مصطفیٰ کمال نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ پاکستان کا, پولیو کیمپین. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ملک بھر میں کرونا کے بعد پولیو مہم جاری ہے. کرونا کے بعد اب ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ پولیو ورکرز دوبارہ ہمارے بچوں کو مہلک مرض سے بچانے کے لیے نکلے ہیں. میں کئی بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ یہ ورکرز جب فیلڈ میں اترتے ہیں, ان میں بہت ساری خواتین بھی ہیں, ینگ لوگ ہیں, یہ ایک قسم کا آپ لوگوں کے لیے فیلڈ میں نکل کے آپ کی خدمت گار ہیں آپ کے. سو ان کی قدر کیجئے, ان کا خیال کیجئے, ان سے بات کیجئے, اور یہ سمجھئے کہ آپ کے گھر میں دروازہ اس لیے کھٹکھٹا رہے ہیں کیونکہ آپ کی فیوچر جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں. سو احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے یہ آئیں گے آپ کے گھروں میں اور آپ کو کہیں گے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. ان کے ساتھ آپ نے بھرپور طریقے سے کوآپریٹ کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کر حکومت کا ساتھ دینا ہے تاکہ کوئی بچہ پولیو کے قطروں سے محروم نہ رہ جائے. ہم دنیا پہ یہ ثابت کر سکیں کہ پولیو کے خلاف مہم میں بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ, جیسے کرونا کو ہم نے کرٹیل کیا ہے. اس حوالے سے, پولیو کیمپین کے حوالے سے, لیٹس واچ دس رپورٹ.
دنیا کے صرف 2 ممالک ایسے ہیں جن میں پولیو اب بھی باقی ہے، جن میں پاکستان اور افغانستان شامل ہیں۔ ہماری کوششیں پاکستان سے بھی اس بیماری کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ انسداد پولیو مہم کا حصہ بنے۔ پولیو کے بس 2 قطرے زندگی کے تندرستی 1000 نعمت ہے، اور خدا کی دی ہوئی ہر نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر فرض ہے۔ پولیو کسی انسانی جسم کے ایک حصے کو نہیں بلکہ ایک خاندان کو مفلوج کر سکتا ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، انسداد پولیو مہم کا حصہ بنے۔ پولیو کے بس 2 قطرے زندگی کے۔ ہمیں پولیو ورکرز کو بھی عزت دینی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ حکومت کا مشن ہے پولیو سے پاک پاکستان ہو۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پروفیسر طارق بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب فار جوائننگ اس آن دس پروگرام۔ یہ کیمپین اب شروع ہوئی ہے، اس مہم کے حوالے سے والدین کو یا جو گارڈینز ہیں بچوں کو کہ ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پولیو کے سلسلے میں یہ پروگرام کیا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر بچے پر پولیو کے قطرے پہنچنے چاہیے، کیونکہ جب تک ہم ہر بچے کو نہیں بچائیں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہمارے ہاں یہی ہوا ہے کہ ہم بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان کے ہر بچے کو پولیو کے قطرے نہیں پلا سکے، اور ہمارا جو روٹین ایمونائزیشن کا کوریج ہے جس میں ہم 3 دفعہ ان کو قطرے پلاتے ہیں، وہ پنجاب میں کوئی 80% ہے، سندھ میں 50-55 کے قریب ہے، اسی طرح بلوچستان میں تو یہ تقریباً 30% کے قریب رہ جاتا ہے۔ تو جب تک ہم ہر بچے تک نہیں پہنچتے ہیں اس وقت تک ہم جتنی بھی کیمپینز کر لیں یہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس میں وہ بچے رہ جائیں گے جن کو پولیو قطرے نہیں ملے اور وہ بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ سب سے ضروری بات تو یہی ہے کہ آپ کو ہر بچے کو یہ میسج بھی پہنچانا ہے اور یہ خطرے بھی پہنچانا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ بیماری اکثر ممالک میں کرٹیل کر لی گئی مگر پاکستان ابھی تک اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ میں اس کی بیسک وجہ آپ کو بتا دی ہے۔ ہمارا یہاں نیبرنگ کنٹری ہے ایران، اس میں جو روٹین ایمونائزیشن کی کوریج ہے وہ 100% ہے۔ رائٹ۔ دوسرے لفظوں میں وہاں کوئی بچہ بھی بغیر پولیو کے قطرے اور اس کے علاوہ دوسری جو بیماریاں ہیں ان کے جو ٹیکے ہیں وہ ان سے بچا نہیں ہوا، سب بچوں کو یہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا کنٹری ہے آس پاس ہی عمان کے نام سے، وہاں بھی جو کوریج ہے روٹین کوریج ہے وہ 100% ہے۔ تو جب تک ہم بھی 100 نہیں تو 95% تک نہیں پہنچتے ہیں تو یہ بیماری اس ملک سے نہیں جائے گی۔ جو لیڈرز ہیں یا علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، مختلف جو طبقات ہیں پاکستان کی سول سوسائٹی کے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کیمپین کے حوالے سے؟ ان کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے، خاص طور پہ علماء حضرات کا، کیونکہ جب تک وہ کنونس نہیں ہوں گے کہ یہ پولیو کے قطرے بہت ضروری ہیں اس وقت تک ان کے جو لوگ ان کے انڈر انفلوئنس ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اس میں ایک بہت بدقسمتی جو ہمارے ملک میں کچھ سال پہلے ہوئی، وہ جب شکیل آفریدی نے CIA کے کہنے پہ ایک مہم چلائی ایبٹ آباد میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسامہ کو، اور اس میں انہوں نے ہیپیٹائٹس B کے انجیکشن لگانے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب پتہ لگا کہ یہ جو فیک کیمپین تھی تو اس میں پھر لوگوں کا ٹرسٹ ایمونائزیشن پہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمارے گھر ماں ہو، تم تو سپائز ہو۔ اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا اور اس کا ابھی تک ہم زیادہ بھگت رہے ہیں۔ جو ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہے، یقیناً ہم بھی بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے یہ، جب لوگوں کو سمجھ آئے گی اس سے آئی تھنک ٹرسٹ زیادہ بلڈ ہوگا۔ تو اگر آپ بتائیں ہمیں کہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم پولیو کو نہیں کرٹیل کرتے، اور کتنا اہم ہے ہر والد و والدہ کا رول؟ یہ انتہائی ضروری ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ابھی ویکسین نہیں بنی تھی، US میں بنی تھی بعد میں 57 میں، اس وقت تک
وہاں پر ایپیڈیمکس آتی تھی پولیو کی، اور اس میں ہر سال 50-60 ہزار 70 ہزار بچہ جو تھا وہ پولیو کا شکار ہوتا تھا، اور ان میں سے بہت سے بچے فوت ہو جاتے تھے، اور کچھ جو بچے تھے وہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو جاتے تھے، اور کچھ جو تھے ان کو ہمیشہ کے لیے وہ جسے کہتے ہیں آئرن لنگ، پھیپھڑوں کو چلانے کے لیے اس میں رہنا پڑتا تھا۔ اب جب ان کی ویکسین بنی اور اخباروں میں آیا، ٹی وی پہ آیا کہ جی ہماری ویکسین تیار ہو گئی ہے، تو وہاں ایک میل لمبی لائن لگ گئی پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ کہ ہم جا کے اپنے بچے کو لگوائیں۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں ابھی تک وہ ٹرسٹ نہیں ہے ویکسین کے متعلق کہ وہ خود آ کر تو پولیو قطرے پلائیں یا دوسری انجیکشن لگوائیں۔ اب یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی کمیونیکیشن سسٹم صحیح کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے، کنونس کرتے کہ یہ آپ کے لیے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی کمیونٹی کے لیے، آپ کے محلے کے لیے، دوسرے بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں، تاکہ یہ قطرے یہ جو بیماری ہے آپ کے بچے سے نکل کے کسی دوسرے بچے کو نہ افیکٹ کرے۔ تو جب تک یہ کمیونیکیشن پوری طرح نہیں امپورٹنس کی دی جائے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ میرے خیال میں تو جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب ہمیں تفصیلاً بتانے کا کہ کس قدر اہم ہے یہ پولیو کی کیمپین۔ اگین آپ لوگوں کے دروازوں پر لوگ آئیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ پاکستان